लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में अपने आप को खुशामदीद कहता हूं। कप्तान की एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। कप्तान के इर्द गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। दी इकोनॉमिस्ट की हर तरफ धूम। कप्तान के आर्टिकल ने निगरान हुकूमत की दर्द सर बन गया और कप्तान का पुराना यार निकला और एक खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने कप्तान के बारे में क्या कहा, यह सारी तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आज इंतजाज दहशतगर्दी अदालत में मोहम्मद एजाज मलिक जज थे, उन्होंने जीएचक्यू केस में कप्तान की गिरफ्तारी डाल दी। कप्तान को वीडियो लिंक से डाला जेल से उनको वीडियो लिंक पे लिया गया और रावलपिंडी की आर्य बाजार के एसएचओ वो इंतसाद दहशतगर्दी में पेश हुए और उन्होंने 12 मुकदमात में जज ने कप्तान की जीएचक्यू 9 मई में गिरफ्तार डाल दी है। और ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके अगर जाऊं तो आपको बताता हूं कि सबसे पहले जब कप्तान को गिरफ्तार किया गया, बानिया चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया तोशा खाना में, तो जब तोशा खाना का केस कमजोर नजर आता जा रहा था हुक्मरानों को, तो उन्होंने फिर देखा कि हुमायूं दिलावर ने ये बहुत जल्दी केस का फैसला सुनाया है, तो ये केस बहुत कमजोर है और हाई कोर्ट में इसकी जमानत हो जाएगी। फिर कप्तान को तो साइफर केस में उनका डाल दिया। जब साइफर केस का केस कप्तान को पीछे जब तोशा खाना में जमानत मिली तो फिर साइफर केस में उनका केस गिरफ्तारी डाल दी गई। उन्होंने कहा कप्तान को यहां से जमानत तो मिल जाएगी, तो फिर उनको साइफर केस में डाल दिया। जब साइफर केस का देखा कि साइफर केस भी कमजोर है और हमारे पास तो एविडेंस ही नहीं है, तो फिर उन्होंने नैब का सहारा लेते हुए नैब ने फिर उनके खिलाफ तोशा खाना में केस में गिरफ्तारी डाल दी गई अडियाला जेल के अंदर ही। और फिर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट अतल मिल्ला ने उनको साइफर केस शाह महमूद कुरैशी और बानिया चेयरमैन को जमानत मंजूर हुई। फिर तोशा खाना में ऑलरेडी गिरफ्तारी थी, जब देखा तोशा खाना कमजोर नजर आ रहा है नैब को, फिर आज इंतजाज दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के वाकये जीएचक्यू में जो वाकया हुआ उसमें कप्तान को 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई है। और ये इस तरह इनके पास एविडेंस कोई नहीं है और ये नहीं चाहते कि कप्तान या बानिया चेयरमैन इलेक्शन से पहले जेल से बाहर आए। वो कोई ना कोई मुकदमे उन पर डाल देते हैं, जैसे वो लगता है कि ये मुकदमा कमजोर नजर आता जा रहा है, जैसे साइफर था, तोशा खाना था, वो फिर उन्होंने वहां से वो कमजोर था। आज ये देखा है कि अगर कप्तान को तोशा खाना में जमानत मिल जाती है तो फिर कप्तान सारे केस में जमानत मिल जाएगी, फिर वो बाहर आ जाएगा। फिर आज उन्होंने 9 मई के फौरन केस चलाया, फौरन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की और आज उनके ऊपर गिरफ्तारी डाल दी गई। रावलपिंडी के आर्य बाजार के थाने के एसएचओ के जो पेश हुए दहशतगर्दी में पेश हुए और उसके बाद उनके ऊपर ये गिरफ्तारी डाल दी है। अगर आप कप्तान को तोशा खाना में जो नैब ने गिरफ्तारी डाली थी वहां जमानत मिल भी जाती है, तो आज उनको फिर 9 मई में वो गिरफ्तारी डाल दी है। इस तरह वो कोई भी नहीं चाहता कि कप्तान बाहर आए। अगर कप्तान बाहर आ गया तो फिर सारा जो प्लान है, जो सारा इनका जो इलेक्शन का प्लान है वो चौपट हो जाएगा, क्योंकि कप्तान जेल में रहकर भी इतने खौफ हैं। तो अगर बानिया चेयरमैन बाहर आ जाएगा तो फिर इनका खौफ का आलम क्या होगा कि अभी तक कोई भी जलसा नहीं कर सका। नून लीग लेवल प्लेइंग फील्ड होने के बावजूद
آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں 30 دن الیکشنوں میں رہ گئے ہیں، ایک بھی دفتر، ایک بھی کارنر میٹنگ، ایک بھی کنونشن، ایک بھی جلسہ اس ٹائم پورے پنجاب میں نون لیگ نے کیا ہی نہیں ہے، جو کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم نواز شریف بننے جا رہے ہیں، اور یہ حال یہ ہے کہ وہ ڈرائنگ روم سے باہر ہی نہیں نکل رہے، اور ٹکٹوں کا بھی فیصلہ بھی نہیں ہوا، اور 2 دھڑے نون لیگ کے بن چکے ہیں ٹکٹوں کے معاملے میں۔ کوئی کہتا ہے کہ مریم نواز کہتی ہے کہ میرے بندوں کو ٹکٹ جاری کیا جائے، نواز شریف کے جو چھوٹے بھائی ہیں شہباز شریف، وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے جن سے وعدے کیے ہیں ان کو ٹکٹ دیا جائے۔ اب یہ لڑائی ان کی پڑ گئی ہے ٹکٹوں کے معاملے میں، اس لیے ابھی تک میاں محمد نواز شریف اور نون لیگ ٹکٹوں کا فیصلہ ہی نہیں کر سکی پنجاب میں، اور خصوصاً لاہور میں، جو کہ الیکشن سر پہ ہیں، الیکشن مہم بھی چلانی ہے ایم پیز ایم این ایز نے، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 دن تک فیصلہ ہو جائے گا ٹکٹوں کا۔ دیکھتے ہیں کہ ٹکٹ جو نواز شریف کی بیٹی کو جن سے انہوں نے وعدے کیے ان کو ملتا ہے، یا شہباز شریف کو جو وزیر اعظم جنہوں نے بنایا ہے ان کو ٹکٹ ملتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ میچ کہاں جاتا ہے، کون جیتا ہے، شہباز شریف جیتے ہیں یا مریم نواز یہ میچ جیتی ہے، یہ تو اب 2-3 دن بعد ہی پتہ لگے گا۔ اور دی اکانومسٹ میں عمران خان نے جو اپنا آرٹیکل لکھا ہے اس میں نگران گورنمنٹ بہت پریشان ہے، اسپیشلی مرتضی سولنگی صاحب، انہوں نے اپنا انٹرویو دیا ہے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ جی یہ آرٹیکل عمران خان نے ہی لکھا ہے، لیکن پھر انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آرٹیکل عمران خان کا نہیں ہے، یہ دی اکانومسٹ نے خود جوڑ توڑ کر بنا کر انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ اور جب دی اکانومسٹ نے کہا ہے کہ یہ عمران خان کا ہی ہے آرٹیکل، اور یہ جیل سے ہی انہوں نے لکھا ہے، کیونکہ یہ عمران خان نے پہلی دفعہ آرٹیکل نہیں لکھا، اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے پوری دنیا میں دی اکانومسٹ ان ایسے لوگوں کے جو جیل میں ہوتے ہیں یا جو دوسرے سیاسی رہنما یا دوسرے بندے ہوتے ہیں ان کا لکھتی ہے، اور جیل میں یہ پہلے بھی لکھا جاتا تھا، یہ آج بھی لکھا جاتا ہے، اور آج تک بھی لکھا جا رہا ہے۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے جس سے نگران گورنمنٹ اتنا والیوا بچا رہی ہے جی یہ کیسے لکھا گیا، جیل سے باہر کوئی نہیں، ایک کاغذ بھی نہیں نکل سکتا یہ، اور جیل خانہ جات نے یہ کہا ہے کہ یہ عمران خان نے آرٹیکل لکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی عمران خان سے ملنے آتا ہے ہم اس کی بھرپور چیکنگ کر کر پھر جیل کے اندر ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے، اور جب وہ واپس جاتے ہیں تب بھی ان کی چیکنگ کر کے ان کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ عمران خان نے نہیں لکھا، لیکن آج کل آپ کو پتا ہے میڈیا بہت فاسٹ ہے اور رسائی بہت ایزی ہے، 4 پیپر یہ نا عمران خان نے لکھ کر وہ ان کی بہن کے ہاتھ، وہ کسی وکیل کے ہاتھ، یا کسی کے بھی 100 بندہ ان سے ملنے آتا ہے وہ کسی کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں، جا کے دے دو، بڑا ایزی ہے۔ تو اس سے اتنا والیوا بچانے کی کیا ضرورت ہے نگران گورنمنٹ کو یا مرتضی سولنگی صاحب کو؟ اور وہ کمپیریزن کر رہے تھے میاں محمد نواز شریف کی سزا کا اور عمران خان کی سزا کا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو اشتہاری نہیں ہے، کیونکہ ایک اشتہاری کا آپ کیسے وہ دی اکانومسٹ لکھ سکتا ہے، چھاپ سکتا ہے؟ کیوں؟ جب نواز شریف صاحب پاکستان آئے تھے تب وہ بھی اشتہاری تھے، پی ٹی وی نے ان کا لائیو دکھایا تھا جب وہ پاکستان آ رہے تھے، اور جب ان کا جلسہ تھا وہ کس حیثیت سے دکھا رہے تھے؟ وہ بھی تو اشتہاری تھے، ان کی سزا تو معطل ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو اگر ان کا آپ پی ٹی وی سرکاری ٹی وی دکھا سکتا ہے تو عمران خان کا ایک یو کے کا جریدہ دی اکانومسٹ ان کا آرٹیکل نہیں چھاپ سکتا؟ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ذوالفقار علی بھٹو نے کئی آرٹیکل جیل کے اندر جب ان کو سزا ہوئی تھی انہوں نے لکھے تھے۔ ترکی میں ایک سیاسی رہنما لیڈر ہے، وہ 18 سال اس کو قید ہوئی، دی اکانومسٹ نے اس کا آرٹیکل چھاپا، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ بس عمران خان سے ان کا مسئلہ ہے، عمران خان کچھ بھی کر لے ان کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ کچھ نہیں ہے۔ اور دنیا میں 2007 کے بعد دی اکانومسٹ کا اتنا پڑھا جانے والا جو آرٹیکل ہے وہ کبھی نہیں ہوا جتنا عمران خان کا پڑھا گیا۔ ایک دن میں 14 لاکھ بندے نے پڑھا، پھر دی اکانومسٹ نے ری ٹویٹ مارا، پھر 10 لاکھ بندوں نے پڑھا، پھر ری ٹویٹ مارا، 3 دفعہ دی اکانومسٹ نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے۔
جب عمران خان کے پوسٹ پہ وہ لگتا ہے آرٹیکل، پھر دی اکانومسٹ اس کو دوبارہ ری ٹویٹ مارتی ہے. اب بھی آج تک کسی کبھی بھی نہیں ہوا دی اکانومسٹ نے اتنی دفعہ ری ٹویٹ کیا اور اتنی دفعہ یہ آرٹیکل پڑھا ہو جتنی دفعہ عمران خان کا آرٹیکل پڑھا جا چکا ہے. اور یہ ان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ پریشان ہو گئے. نگران گورنمنٹ کا نواز شریف کو ڈیفینڈ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو ایک نگران ہے، ان کا کام ہے الیکشن کروانا اور گھر جانا. وہ کسی کے ترجمان تھے، وہ تو نگران گورنمنٹ کا ترجمان ہے. مسرت سولنگی ایسے نظر آ تھا کہ جیسے وہ نواز شریف کے ترجمان ہیں، جیسے مریم اور نظیر سامنے بیٹھی ہوئی ہے، وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے اپنے لیڈر کو، جیسے مرتضی سولنگی ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ کسی کی سزا کیسی ہے، کسی کا جرام کیسا ہے. بھائی وہ عدالتوں کا کام ہے. آپ اس کی سزا کہنے والے اور کم کہنے والے، عمران خان کی زیادہ ہے سزا ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، یہ عدالتوں کا کام ہے. عدالتوں نے ان کو معصوم کہا ہے. تو یہ کام، اور اس کے بعد جب ان کے پرانے دوست بھی میدان میں آ گئے اور انہوں نے بہت اچھے الفاظوں میں ان کو یاد کیا اور ان کو کہا جی میں سے 50 نہیں 55 سالہ پرانا تعلق ہے اور آج وہ پریشان ہے، آج وہ قید میں ہے، تو میں ان پہ زیادہ تنقید نہیں کرنا. تو یہ ہوتی ہے ایک اچھی کردار کے مالک، اور ایک اچھے کردار کی یہی صفت ہوتی ہے، اچھے دوست کی یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ جب مشکل میں دوست ہو تو اس کا فائدہ نہ اٹھایا جائے، اس کی مجبوری کا اس کو یاد رکھا جائے. اور انہوں نے یہی بات کی ہے اور مجھے بہت اچھا خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی ان کے لیے، اور ایک جلسے میں انہوں نے ان کے لیے بہت اچھا پیغام بھی دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میری 55 سالہ پرانے دوستی ہے اور میں آج عمران خان مشکل میں ہے تو میں ان کا مشکل سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، یہ کہنا تھا ان کا. اور یہ آج کی میری ویڈیو تھی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.